अस्सलाम वालेकुम जी। अब हम शुरू करने लगे हैं प्रोग्राम को और इंशाल्लाह इसमें आपके सब सवालों के जवाब भी होंगे। तो हमारा प्रोग्राम ये है कि आप लोग बता सकते हैं कि आपने हमें कहाँ से ज्वाइन किया है, पाकिस्तान के किस शहर से आप ये जूम मीटिंग ज्वाइन की है आपने। तो आप कमेंट सेक्शन में अपना बता सकते हैं शहर का नाम। अगर बाहर से किसी मुल्क से हैं तो वो भी बता सकते हैं। तो आप ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। वैज़ा मरिज़ तो फ़व्वा यशफ़ीन, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। ये अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सबको आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। आप शुगर के जो मरीज़ हैं आप लोगों की पेचीदगियाँ दूर करें। तो मेरा तारुफ आप सबके सामने है। मैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे बहुत सारी आप मेरी वीडियोस भी देखते हैं। मैं डॉक्टर कैसर फारूक हूँ। मेरी स्पेशलाइजेशन में एमबीबीएस, एफसीपीएस इंटरनल मेडिसिन, एमआरसीपी यूके, और इसके अलावा मेरी सेकंड स्पेशलाइजेशन रोमाटोलॉजी में है। मैं इस वक्त जिना हॉस्पिटल लाहौर में मेडिकल स्पेशलिस्ट के तौर पे, डायबिटोलॉजिस्ट के तौर पे अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। मेरी इस टाइम टीम में आयशा सहर हैं, डाइटिशियन हैं, डॉक्टर मुनीबा साहिबा हैं। आई थिंक डॉक्टर मुनीबा ने अभी हमें ज्वाइन नहीं किया। आयशा, आपने ज्वाइन किया है तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकती हैं अपने आप को अनम्यूट करके। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एक आयशा, मिनट आप सर। अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। कनेक्शन प्रॉब्लम आई थिंक। चलें, कोई बात नहीं जी। अगर ठीक आपका कनेक्शन प्रॉब्लम है, ये डाइटिशियन है, इन्होंने मेरी टीम को अभी करंटली ज्वाइन किया है। तो आज का वेबिनार है उन लोगों के लिए जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो समझते हैं सेहत ही सबसे बड़ी चीज़ है, इसका ख्याल रखना है। जो समझते हैं कि दवाइयों से हमने निजात हासिल करनी है, टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन से जान छुड़वानी है, और शुगर की पेचीदगियों से बचना है कि कैसे हम शुगर की पेचीदगियों से बच सकते हैं। शुगर क्योंकि हर अज़ा को अफेक्ट करती है। हम दिल को देखें, फालिज के अटैक, इसके अलावा गुर्दों की तकलीफ़ें हैं। बहुत सारी बीमारियां शुगर की वजह से होती हैं। तो और मुख्तलिफ पेचीदगियों का सबब बनती है। तो इन सब से जान छुड़ाने के लिए आज का ये वेबिनार है। तो आप सब हमेशा समझते होंगे कि डायबिटीज क्या है। वैसे डायबिटीज की तारीफ क्या है? शुगर का आपका ब्लड में बहुत ज्यादा हो जाना डायबिटीज कहा जाता है। तो डायबिटीज में आप क्या समझते हैं, किस अज़ा की खराबी की वजह से शुगर होती है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं ये बात। मुझे कमेंट्स आना शुरू हो गए हैं कि जी ये आपके लबलबे की खराबी की वजह से होती है। बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज में लबलबा ज्यादा काम कर रहा होता है, ज्यादा सुपर लबलबा होता है, जो इंसुलिन ज्यादा बेहतर बना रहा होता है। तो ये बीमारी दरअसल जो शुगर टाइप 2 डायबिटीज है, ये है इंसुलिन रेजिस्टेंस की बीमारी है कि इंसुलिन आपकी बॉडी में ज्यादा बनती है, जिसकी वजह से आपकी वो शुगर होती है। तो शुगर इज नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। एक्चुअली हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है वो शुगर नंबर पे ठीक किया करने पे लगे रहते हैं कि शुगर के नंबर ठीक करने हैं, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस पे नहीं फोकस किया जाता। तो सबसे जो बड़ी बेसिक वजह है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और कुछ स्टैट्स मैं शेयर करता हूँ कि 33% लोग इग्नोर करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस को, और उन्हें तब पता चलता है जब वो अपना HbA1c करवाते हैं तो 7 से ऊपर होता है। जो चीज हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस के हवाले से कई साल पहले बता सकती है, वो एक टेस्ट है जिसका नाम है होमा IR। इंसुलिन रेजिस्टेंस का टेस्ट है। इससे आप मालूम कर सकते हैं कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसी है बॉडी में, और इवन आपको 10 साल पहले मालूम हो सकता है कि आपको शुगर फ्यूचर में तो नहीं होनी। और फास्टिंग सी पेप्टाइड टेस्ट है जो ये बताता है कि आपका लबलबा इंसुलिन बना रहा है या नहीं बना रहा। अगर किसी को कोई डॉक्टर इंसुलिन रिकमेंड करता है या इंसुलिन पे कोई शिफ्ट होना चाहता है, क्योंकि नॉर्मली यही समझा जाता है कि इंसुलिन वाई दिल आ जाए, इंसुलिन पे आ जाए, जल्दी आ जाए, तो आप ये टेस्ट करवा के देख सकते हैं फास्टिंग सी पेप्टाइड, जिससे ये मालूम हो सकता है कि आपका लबलबा इंसुलिन बना रहा है या नहीं बना रहा। या इंसुलिन रेजिस्टेंस को देखने का टेस्ट है होमा IR, जिसमें आप फास्टिंग इंसुलिन का टेस्ट करवाते हैं और फास्टिंग शुगर का टेस्ट होता है, जिससे मालूम किया जा सकता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस आपके ब्लड में कितनी है। शुगर जो अनकंट्रोल रहती है, चाहे वो टाइप 1 होती है या टाइप 2, इसकी मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस हैं। सबसे बड़ी जो पेचीदगी है वो न्यूरोपैथी की कॉम्प्लिकेशन है। सबसे पहले आपके पाँव जलना स्टार्ट होते हैं, फिर पाँव जलन के बाद आपको महसूस होना कम हो जाता है।
تو کچھ سٹیٹس ہیں اس میں کہ ہر آدھے گھنٹے میں تقریباً کوئی ایک پاؤں کٹ رہا ہوتا ہے. پاکستان کی یہ لیٹسٹ جو سٹیٹس ہیں کہ ہر آدھے گھنٹے میں ایک پاؤں کٹ رہا ہوتا ہے. اور 50% جو شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں نیوروپیتھی کی پرابلمز آتے ہیں. اور 15,000 سے زیادہ کے سٹیٹس ہیں کہ اینول ایمپوٹیشنز ہو رہی ہیں. یعنی کہ یہ تو مجھے لگتا ہے یہ فگر کم ہوگا، اس سے بھی زیادہ ہیں. تقریباً ہر ہاسپٹل میں 15 سے 20 پیشنٹ ڈیلی لسٹ میں ہوتے ہیں جو ایمپوٹیشن کے حوالے سے جن کی ہو رہی ہوتی ہیں. یہ میں نے آپ کو کچھ پاؤں دکھائے ہیں. یہ میرے پیشنٹ ہیں جن کے شوگر کی وجہ سے پاؤں بری طرح افیکٹ ہو چکے تھے. یہ گینگرین ہوئے پڑے ہیں جو کہ شوگر خراب رہنے کی وجہ سے ہوئے ہیں. تو اسی طرح شوگر آپ کو ایک صرف پاؤں کی خرابی نہیں کرتی، آپ کو فالج، آپ کو دل کے مسئلے، 4 گنا ہارٹ اٹیک کا رسک بڑھ جاتا ہے. اور 2.5 ملین یعنی کہ 25 لاکھ کے قریب ڈیتھ ورلڈ وائڈ شوگر کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو طرح طرح کی پیچیدگیاں شوگر لاتی ہے. یہ میرا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہے، یہ ساری کمپلیکیشنز آپ کو ڈائبٹیز کی وجہ سے آتی ہیں. یعنی شوگر ہے کہ جو اسپتالوں کو اس نے بھرا ہوا ہے، ہر طرح کی پیچیدگی اس کی وجہ سے ہوتی ہے. اس کے علاوہ گردوں کے حوالے سے دیکھیں تو 40% جو ڈائلسس میں پیشنٹ جاتے ہیں وہ تقریباً کڈنی کے پیشنٹ جو بنتے ہیں یعنی ڈائلسس والے، وہ بھی شوگر کی وجہ سے ہیں. اور ہر سال جو سٹیٹس ہیں کہ 50,000 سے زیادہ زائد لوگ یعنی کہ لوگ ہیں جو اس سے زیادہ کے سٹیٹس ہیں کہ جو رجسٹرڈ ہوتے ہیں ہر سال ڈائلسس کے حوالے سے. اور ڈائلسس کے سینٹر دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے پاس جگہ نہیں ہے کہ لوگ ڈائلسس کیسے کریں. یہ ٹرو فیکٹس ہیں جو ہم اسپتالوں میں روز دیکھتے ہیں کہ دل کے مریض، فالج کے مریض، نیوروپیتھی، ایمپوٹیشن والے پیشنٹ، نیفروپیتھی یعنی کہ جو کڈنی کے مسائل ہیں، یہ سب شوگر کی وجہ سے آتے ہیں. اور بینائی کا چلے جانا یا آنکھوں پہ افیکٹ کرنا، 27% سٹیٹس ہیں کہ وہ آپ کی آنکھوں کی بینائی کو افیکٹ کرتی ہے. اور 5% لوگوں میں مکمل آپ کا آنکھوں کی بینائی چلے جانا، یہ بھی شوگر کی وجہ سے ہوتی ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری پیچیدگیاں ہیں، میں جتنی بھی پیچیدگیوں کا ذکر کروں گا وہ بڑھتی جائے گی بات. اس میں یورین انفیکشن ہے، پیشاب کی نالی کے انفیکشن کرواتی ہے، آپ کے معدے کو پرابلمز لاتی ہے، آپ کا کھانا پینا ہاضمہ سٹاپ کر دیتی ہے. اس کے علاوہ معدے کے بہت سارے مسائل ڈائبٹیز کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں. کندھا کے جام ہو جانا، پٹھوں کی کمزوری، پٹھوں میں اکڑاہٹ، یہ بہت سارے پرابلمز آپ کے شوگر کی وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں. تو ان سب پیچیدگیوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں اور ان سب سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے؟ آپ شوگر جب تک ٹھیک نہیں کرتے یہ سب مسئلے ٹھیک نہیں ہوتے. جو علاج چل رہے ہیں عموماً، جو ہمارے پاس جو ٹریٹمنٹ ہے اس میں گولیوں کا سہارا لیا جاتا ہے، جس میں میٹ فارمن ہے. تقریباً ہر گولی میں میٹ فارمن پائی جاتی ہے، گلوکوفیج کے نام سے آتی ہے. اور باقی طرح طرح کے برانڈز میں میٹ فارمن لازمی شامل ہوتی ہے. سلفونائل یوریاز ہیں، اس کو SGLT2 انہبٹرز ہیں، یہ مختلف دوائیوں کے نام ہیں، ان کے جو فارمولاز ہیں ان کے نام ہیں. میٹ فارمن جو شوگر کی دوائی ہے، اس کا جو سب سے بڑا سائیڈ افیکٹ ہے، لوز موشن کرواتی ہے، الٹی کرواتی ہے. اور اس کے علاوہ B12 کی ڈیفیشنسی کرواتی ہے. وائٹامن B12 کی کمی ہوتی ہے تو آپ کے پاؤں جلتے ہیں، آپ کی یادداشت کمزور ہوتی ہے. تو یہ بھی آپ کی میٹ فارمن کے زیر سایہ آتے ہیں سمٹمز. سلفونائل یوریا جس میں گیٹریل، ایمریل، ڈایامکرون، یہ مختلف برانڈز اس میں آتے ہیں، شوگر بہت لو کر دیتی ہے، دماغ کو ایک دم بہت زیادہ یہ آپ کے سلو کر دیتی ہے. اور انسولین کیونکہ یہ بہت زیادہ بناتی ہے اور لبے کو تھکا دیتی ہے، تو اس کی وجہ سے انسولین ریزسٹنس جو ہے وہ بڑھتی ہے. اور اس کے علاوہ تیسرے یعنی کہ جو بہت زیادہ آج کل استعمال ہو رہی ہے وہ ایمپاگلیفلوزن ہے یا ڈاپاگلیفلوزن والا جو فارمولے اس میں پائے جاتے ہیں SGL2 انہبٹرز. یہ پیشاب کا انفیکشن بہت زیادہ کرواتی ہیں. اور ایون سم ٹائم ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں بھی ایک پیچیدگی یہ کامن ٹائپ 1 میں پائی جاتی ہے لیکن ٹائپ 2 میں بھی پائی جاتی ہے، وہ ہے کیٹو ایسیڈوسس، جس سے آپ کی تیزابیت جسم میں زیادہ ہو جاتی ہے اور سم ٹائم یہ آپ کو ہاسپٹلائز کروانے کی طرف لے جاتی ہے. یہ کمپلیکیشن ہے. باقی فیمیل میں یا یسٹ انفیکشن بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی پرائیویٹ پارٹ کی انفیکشنز بھی اسی گولی کی وجہ سے ہوتا ہے. اور ویٹ لاس بہت زیادہ کرواتی ہے، مسل لاس ہونا وہ بھی. ڈاکٹر صاحب میں محمود آباد کر رہی ہوں اور تو تو یہ ساری پیچیدگیاں جو ہیں یہ آپ کی ڈائبٹیز کی وجہ سے آتی ہے. میڈم آپ سے آخر میں سوال لیں گے آپ کا. تو اوزیمپک نام کا فارمولا ساری استعمال ہو رہا ہے جو ویٹ لاس کے لیے استعمال ہوتا ہے.
تو اس میں یہ ہے کہ اوزمپک کے ساتھ بھی الٹیاں آتی ہیں، آپ کے اسٹمک کو سلو کرتا ہے، مسل لاس ہوتا ہے، یہ اوزمپک کی وجہ سے بھی کچھ سائیڈ افیکٹس آتے ہیں۔ اوزمپک کو نارملی ایسے استعمال لوگ کرتے ہیں جیسے یہ کوئی ٹافی ہے، لیکن یہ بھی ویٹ لاس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے معدے کو پیرالسس کرواتی ہے، اسٹمک سائیڈ افیکٹس بہت زیادہ لاتی ہے۔ یہ سب ڈرانے کے لیے نہیں ہے، یہ جو استعمال ہو رہا ہے علاج آج کل، اس سب کا سائیڈ افیکٹس بتائے جا رہے ہیں۔ اور انسولین ہے، انسولین ٹائپ 2 میں تو آلریڈی جو زیادہ بن رہی ہوتی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ انسولین کا استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کو انسولین آپ کی انسولین ریزسٹنس کو بڑھائے گی۔ انسولین ریزسٹنس میں یہ ہے کہ وہ آپ کی شوگر کے لیولز ٹھیک کرے گی، لیکن وہ آپ کی باقی پرابلمز آپ کے بڑھا دے گی۔ تو یعنی کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں شوگر ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن ساتھ میں کولیسٹرول کے مسئلے آ جاتے ہیں، ساتھ میں بلڈ پریشر ہے، موٹاپا ہے، فیٹی لیور ہے، یہ سارے لیکن آپ کی ڈاکٹر انسولین صاحب کی وجہ یہ سے جو آ رہے ہے ہوتے نا ہیں پرابلمز۔ انسولین ریزسٹنٹ یہ کب ختم ہوئے گا؟ میرا تو ختم ہونے کا نام نہیں لے میں رہا۔ میڈم اس میں میں نے بھی ابھی پورا آتا ہوں۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ دوائیاں جو ہیں یہ صرف آپ کے سمٹمز کو ٹھیک کرتی ہیں، یہ آپ کے جو علامات ہیں شوگر زیادہ ہونے کے، صرف ان کو سپریس کر رہی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنی شوگر کو ریورس کرنا چاہتے ہیں، کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس 3 سٹیپس ہوتے ہیں کہ شوگر کیسے کنٹرول کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے ایک تو آپ کو ڈسپلن لانے کی ضرورت ہے، لائف میں ڈائٹ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے جب ہمیں کسی حد تک کنٹرول کرنا ہو۔ دوائیوں کی مثال ایسی ہے جیسے گاڑی کے ٹائر پنکچر ہو جائے تو پھر ہمیں اس میں سٹپنی کی ضرورت پڑتی ہے، تو دوائیوں کا رول سٹپنی والا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کے لیول زیادہ ہیں، شوگر کنٹرول میں نہیں ہے، تو آپ میڈیسن کو کچھ ٹائم کے لیے استعمال کریں تاکہ آپ کے لیولز ٹھیک آئیں۔ اگر بہت زیادہ خراب ہیں، اور پھر جیسے جیسے آپ لائف سٹائل کو بہتر کرتے ہیں، آپ کے لیولز ٹھیک ہوتے ہیں، تو پھر دوائیوں کو کم کر کے آہستہ آہستہ بند کیا جا سکتا ہے اگر آپ لائف سٹائل ٹھیک کرتے ہیں۔ تو یہ سیزن 1 کی لسٹ ہے جس میں 21 دنوں میں 21 لوگوں نے اپنی شوگر کی دوائیاں چھوٹ گئی ہیں، جس میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی 100% انسولین چھوٹ گئی ہے، اور جو 70% لوگ سے 80% لوگ ٹائپ 2 کے ہیں جن کی دوائیاں ابھی چھوٹ گئی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مختلف کمپلیکیشنز کا بھی شکار تھے، ابھی ان کی دوائیاں کم ہونا بند ہیں، وہ آہستہ آہستہ ان کی بھی کم ہو جائیں گی، لیکن جو سمپل تھے جن کی کئی سالوں سے انسولین لگ رہی تھی یا دوائیاں کھا رہے تھے، ان کی دوائیاں ایک پراپر نگرانی میں لا کے ہمارے سیزن 1 کی یہ لسٹ ہے جس میں ان کی دوائیاں ختم ہوئی ہوئی ہیں۔ تو 45 ڈیز شوگر کنٹرول پروگرام ہے ہمارا، جس میں ڈیلی مانیٹرنگ ہوتی ہے، ڈائٹ کی گائیڈنس دی جاتی ہے، آپ کو ایک کمیونٹی سپورٹ دی جاتی ہے، اور میڈیسن کو گریجولی ٹیپر آف کیا جاتا ہے، اور 24/7 ہم سروس پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس میں ابھی لمیٹڈ آف ٹائم آفر ہے ہماری، ویسے جو کورس کی فیس ہے وہ 8000 ہے، لیکن جو پہلے پارٹیسپینٹ 20 ہیں ان کے لیے ہم نے 10% ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں، اور دوسرا سیزن جو سٹارٹ ہو رہا ہے وہ 6 جنوری سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ فائنل میسج یہی ہے کہ آپ اپنی شوگر کو ٹھیک کر سکتے ہیں، کمپلیکیشن سے بچ سکتے ہیں، شوگر کو ریورس کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے صرف ہمت کوشش کرنی ہے۔ آپ ہمارے پاس اپنی تکلیف لے کے آئے ہیں، اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ آپ کی اس تکلیف کو دور کرنا اور شوگر جیسی بیماری سے نجات دینا۔ تو انشاءاللہ آپ سے ہوتی ہے ملاقات جلد، اور آپ اگر ہمارے سیزن میں انرول ہونا چاہتے ہیں تو ہماری ٹیم سے رابطہ کر لیں تاکہ آپ شوگر کی دوائیوں سے آزادی حاصل کر لیں۔ اللہ حافظ۔